अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट उम्मे तलहा। आज मैं आपके लिए नावल जो चले तो जहाँ से गुजर के लाई हूँ, जिसको तहरीर किया है महा मलिक ने। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। आपकी दुआओं से बड़ी अच्छी गुजर रही थी वो हंसी। बड़े दिनों से रावी चैन ही चैन लिख रहा था। झूठी तो तुम सदा की हो, वो इत्मीनान से बोला। मानोगी थोड़ा है कि बहुत बेचैन दिन गुजर रहे थे, न रात की नींद, न दिन का सुकून, न भूख न प्यास। वो चिढ़ाने के अंदाज में बोली, तरस आता है आप पर। न जाने अकेले में क्या क्या सोचते रहते हैं, आप ही बातें करते रहते हैं। हम तो खुदा के फजल से सोए भी खूब और जागे भी खुश खुश। अच्छा चलो हाथ कंगन को आरसी क्या, पता चल ही जाएगा। वो गुनगुनाया। ज़ुल्फ़िया इसे ज़ुबान चढ़ाकर बाहर चली आई। ज़ूफ़ी माजबी उसे बरामदे में ही मिल गई। वो बेहद खुश नजर आ रही थी। क्या बात है आपा, उसने उसका चमकता चेहरा देखकर दिलचस्पी से पूछा। बड़ी खुश नजर आ रही है। बात ही खुशी की है, वो हंसी। और ज्यादा खुश तो तुम्हें होना चाहिए, वो शरारत से मुस्कुराई। अच्छा वो कैसे? फूफी अम्मा तुम्हें अंगूठी पहनाने आई हैं। सच, एक खूबसूरत रंग उसके चेहरे पर आया। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है? आज़र साहब के कारनामे हैं। दोनों किचन की सिमत चल दी। उस दिन वो तुम्हारे लिए पसंद से अंगूठी खरीदने ही गया था और उसकी जिद पर फूफी अम्मा आई है। दोनों किचन में आकर बैठ गई। माँ जबीन चाय का पानी रखने लगी। खुशी छुपाए नहीं छुप रही मोहतरमा से। माँ जबीन ने हंसी से देखा। वो महज मुस्कुरा कर रह गई। हालांकि आज़र के बेपनाह मोहब्बतों के एहसास से दिल में लड्डू फूट रहे थे। बेख्याली में अपने हाथ देखने लगी। आज़र को उसके हाथ बहुत पसंद थे और कई बार वो इजहार भी कर चुका था। यार कज़न वो बेतकल्लुफ़ी से इसे हमेशा ऐसे ही मुखातिब किया करता। तुम्हारे हाथ तो तुम्हारे चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हैं। लगता है किसी माहिर संतराज ने सालों की रियासत के बाद संगमरमर को तराश कर बनाए हों। वह हंसकर चुपचाप अपना काम किए जाती। ज़्यादा साबुन में भिगोकर मत रखा करो, इन्हें ख़राब हो जाएंगे, वो हिदायत करता। बर्तन तुम धो जाया करो, वो हंस कर कहती। यहाँ तो नहीं, वहाँ धो दिया करूँगा, वो मैंने खेस बातें शुरू कर देता। मुझे जन मुरीद किस्म के शौहर बिल्कुल पसंद नहीं, वो नाक मुँह चढ़ा कर कहती। यहाँ वहाँ मत करो और बाहर जाकर बैठो। ज़ूफ़ी माजबीन की आवाज़ उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर खींच लाई। तुम ज़रा प्लेटें वगैरह निकाल कर साफ कर लो, अम्मा ने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं। जी अच्छा, वो खड़ी होगी और अलमारी की जानिब बढ़ गई। अच्छी मेहमान नवाजी है, वो दरवाजे पर मौजूद था। मुझे वहाँ बिठाकर दोनों बहनें यहाँ अपने काम निपटाने चली आई। अरे ज़रा सी देर को आए हैं, नहीं आया करेंगे ज़्यादा। तुम मेहमान कब से हो गए? माजबी ने आंखें निकाली। मेहमान क्या इस तरह पूरे घर में मटर गश्त करते फिरते हैं? और ये कम कम आने की धमकी कम अज़ कम मुझ पर तो कारगर साबित नहीं हो सकती। अलबत्ता, उसने शरारत से ज़ूफ़ी को देखा। अलबत्ता क्या? वह जल्दी से पूछने लगा। अलबत्ता कुछ लोग ऐसे भी जो आपकी तवील गैर हाजिरी से परेशान हो जाते हैं, खोए खोए रहने लगते हैं, पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगता। तौबा है आपा, ज़ुल्फ़िया ने जल्दी से उसकी बात काट दी। आपका तो मजाक होगा और वहाँ कोई दिल पर ले लेगा, ज़रा सोच समझ कर बोले ना। वो शरारत से कंकारा। हम न कहते थे, गलतफहमी है, वो मुंह बनाकर बोली। अरे चश्मदीद गवाह है मेरे पास, वो जोश से बोला। और उसने अभी अभी गवाही दी है, अब लाख मुकरो तुम। तुम्हें क्या मिल जाएगा अगर ये मान भी जाए तो? माजवी ने मुस्कुरा कर पूछा। बस सब्र आ जाएगा कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, वो गुनगुनाया। कितना बोलते हो हाजिर, ज़ुल्फ़िया ने से घूरा। यही तो दिन है मेरे बोलने के, बाद में तो तुम बोला करोगी और मैं सुनूंगा। वो मज़े से बोला। चाय बन गई तो माजबीन चाय लेकर अंदर चली गई। ज़ुल्फ़िया वहीं बैठी चाय की घूंट भरती रही। इस पर कोई ममानियत तो न थी, लेकिन इसे आज खुद ही अम्मा और फूफी के सामने आज़र के साथ बैठना अच्छा न लग रहा था। यूं भी अब्बा भी आने वाले थे और आज तो फूफी अम्मा के आने का मकसद भी कुछ और ही था। सो वो माजबी के बेहद इसरार पर भी अंदर नहीं गई। ज़ूफ़ी चलो, तुम्हें फूफी अम्मा बुला रही हैं। माजबी मुस्कुराती हुई अंदर आई। क्यों? अरे क्यों क्या? मालूम तो है तुम्हें, अंगूठी पहनाएंगी और क्यों? अब्बा आ गए? उसने इस्तफसार किया। हाँ ना, तभी तो बुला रही हैं तुम्हें। हाजिर कहाँ है? उसे न जाने क्यों घबराहट हो रही थी। वहीं बैठा बातें बना रहा है, वो हंसी। और ये तुम्हें आज क्या हो रहा है? वहाँ कौन पर आया है जो तुम इतना घबरा रही है? चलो उठो। वाजबीन के पीछे पीछे शर्माती झिझकती हुई जाकर फूफी अम्मा से बिल्कुल चिपक कर बैठ गई। जिंदगी में पहली बार उसे आज़र से भी शर्म आ रही थी। और फिर अब्बा तो वहीं बैठे थे। आज़र भी अचानक उठा और उठकर बाहर निकल गया। गालबन वो खुद भी उन्हीं एहसास से दो चार हो गया था। अरे इसे क्या हुआ? अब्बा हैरानी से बोले। माजबी खिलखिलाकर हंस दी। ज़ुल्फ़िया के लबों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई।
پھوپھی اماں نے مسکراتے ہوئے اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈال دی اور اسے گلے سے لگا کر پیار کیا۔ خدا مبارک کرے، ابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور باہر نکل گئے۔ ماں جب بھی اطمینان سے بیٹھ کر چیزوں سے انصاف کرنے لگی اور وہ سر جھکائے ہاتھ میں پڑی انگوٹھی کو دیکھے چلی گئی۔ انگوٹھی کیا تھی؟ یہ ایک خوبصورت احساس تھا جس نے اس کی انگلی کو نہیں اس کے دل کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ دیکھو حاضر، مجھے یہ باتیں بالکل پسند نہیں ہیں، بے حد ناگواری سے اس نے کہا تھا، اور وہ بائک اس قدر تیز دوڑا رہا تھا کہ اسے یہ بات چیخ کر کہنی پڑی تھی۔ یار کزن، ذرا کان کو قریب لے آؤ، بالکل سنائی نہیں دے رہا ہے۔ تمہیں آخر عقل کب آئے گی؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ نہ بھی آئے تو کیا حرج ہے؟ وہاں سا، اور سنو لڑکی، عقل اگر آ گئی نا، نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ جس طرح ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، اسی طرح عشق اور عقل کا کوئی میل، کوئی جوڑ نہیں، ایک آئے تو دوسرا خود بخود رخصت ہو جاتا ہے۔ مجھے عقل آ گئی تو سمجھو عشق گیا ہی گیا۔ اچھا عشق ہے؟ وہ چڑھ کر بولی۔ خود تو خوار ہوتے ہو، مجھے بھی کراتے ہو، کیا سوچتے ہوں گے ابا؟ ارے وہ نئے زمانے کے ابا ہیں، جدید اصولوں پر بنے ہوئے۔ وہ ہنس دیا۔ کچھ نہیں سوچیں گے، شرم کرو اجالا، یار رحم کرو، میرا اتنا خوبصورت موڈ برباد مت کرو۔ بائک روکتے ہوئے اس نے کہا، آؤ تمہیں تمہاری پسند کی آئس کریم دلاؤں، میں یہیں کھڑی ہوں، تم لے آؤ جا کر۔ وہ خفا تھی اس کی اس حرکت پر۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بگڑے ہوئے موڈ کے پیش نظر وہ فوراً مان گیا۔ یہیں لے آتا ہوں۔ وہ اس کی بائک سے ٹیک لگا کر بے خیالی میں مختلف گاڑیوں کو سڑک پر دوڑتا دیکھنے لگی، جبھی کہ وہ آئس کریم پارلر میں گھس گیا۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ اس طرح آذر کے ساتھ بائک پر بیٹھی تھی۔ وہ خود اس سے بات کرتا وہ صفائی سے منع کر دیتی، لیکن اس نے تو پکا کام کیا تھا، سیدھا ابا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور درخواست پیش کی تھی کہ وہ زوفی شاہ کو آئس کریم کھلانے کے لیے لے جانا چاہتا ہے، جس کے لیے ان کی اجازت درکار ہے۔ اور باعث حیرت امر یہ تھا کہ ابا نے خوش دلی سے اجازت دے دی تھی۔ ہاں، اماں ضرور چپ سی ہو گئی، اور زوفی شاہ کے ذہن میں رہ رہ کر اماں کا چہرہ آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے حاضر کو، اس نے جلا کر سوچا۔ بے دلی سے ایک ایک چیز پر پڑتی نگاہ اچانک ہی تھمی تھی، اور اس کا دل ایک بار کی زور سے دھڑکا تھا۔ ذرا سے فاصلے پر پارک کی ہوئی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا عالم شاہ اپنی تمام تر حیثیات سمیت اس کی سمت متوجہ تھا۔ زوفی شاہ کی سمجھ میں اور کچھ نہیں آیا اور رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ ایسی بات تھی اس شخص میں کہ نگاہ پڑتے ہی اس کا وجود پسینے میں ڈوب جاتا تھا، دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگتا تھا۔ اجالا، اس نے اپنے پیچھے حاضر کی آواز سنی، پھر بھی اس طرح سے اچھلی جیسے ایٹم بم پھٹا ہو۔ ارے وہ ہنس دیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے غور سے حاضر کو دیکھا اور نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ حاضر، گھر چلو۔ ہاں ہاں چلتے ہیں، یہ آئس کریم تو کھا لو، ماجبین باجی کے لیے تو میں نے پیک کر لی ہے۔ نہیں بس میں بھی وہیں چل کر کھاؤں گی۔ ہوا کیا ہے یار؟ وہ جھنجھلا گیا۔ حاضر، وہ اس نے ذرا سا رخ موڑ کر کے آنکھیں سے پیچھے دیکھا، اور جیسے اس کی جان میں جان آئی، گاڑی وہاں سے جا چکی تھی۔ کچھ پھوٹو بھی منہ سے۔ وہ چونکی۔ ہاں لاؤ، دو آئس کریم کھاتے ہیں۔ احمق، موڈ آف کر دیتی ہے۔ وہ ناراضگی سے اسے گھودنے لگا۔ زوفی شاہ ہنس دی، ہر چند کہ اس کا ہنسنے مسکرانے کو قطعاً دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ٹی وی کی سکرین پر ناچتی کھڑکتی تصویروں سے پرے اس کا دماغ کہیں اور موجود تھا۔ مخمور آنکھیں کسی گہری سوچ میں گم تھیں، اور چہرے پر تناؤ کے سیاہ آثار تھے۔ ہاں، کچھ ایسی بات تھی اس میں جو سوچنے پر مجبور کرتی تھی، کچھ ایسا تھا جو دماغ کی تہوں میں اس طرح سے جذب ہوا تھا کہ نکالے نہ نکلتا تھا۔ ورنہ سید عالم شاہ نے کب کسی شے کو اتنی اہمیت دی تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور رہے۔ لڑکیاں تو اس کے لیے بس ایسے ہی تھیں جیسے بچوں کے لیے تصویروں والے کیمرے میں کھٹا کھٹ ایک کے بعد ایک تصویر نظر کے سامنے سے بنتی رہے۔ یہ کیسی تصویر تھی جو مستقل نظر کے سامنے تھی؟ پیشانی پر ہاتھ پھیر کر اس نے ہتھیلی کو بغور دیکھا۔ اسی کی ٹھنڈک رگ و پے میں سرایت کر رہی تھی، اور اس کے باوجود پسینے سے نم ہتھیلی اس کے ذہنی خلجان کی تصدیق کر رہی تھی۔ تمہاری سوچیں جیسی لگتی ہے نا؟ کہیں دماغ میں فات کی آواز ابھری اور پھر گونجتی چلی گئی۔ یہ سوال اس کے دماغ کے ہر حصے پر ہتھوڑے برسانے لگا۔ تمہاری سوچوں جیسی ہی لگتی ہے نا؟ تمہاری سوچوں جیسی؟ ہاں، اس نے تڑپ کر اقرار کیا۔ ہاں ہاں لگتی ہے، میری سوچوں جیسی، میرے تصورات کی تفسیر، میرے ذہن میں بکھرے رنگوں سے بنی ہوئی مکمل تصویر، میرے خوابوں کی تعبیر بالکل وہی ہے، ویسی ہی ہے۔ لیکن میں نے یہ تصویر دل کے صنم خانے میں سجاتے وقت یہ ہرگز نہیں سوچا تھا کہ کبھی یہ تصویر اس صنم خانے سے نکل کر سانس لیتی ہوئی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ بت اگر دل کے معبد خانے میں ہو تو سب سے چھپ کر اس کی پرستش کر لینا آسان ہے، سامنے آ کر غرور سے کھڑا ہو جائے تو اسے سجدہ کرنا کم از کم سید عالم شاہ کے لیے تو ممکن نہیں۔
میں کیسے کہہ دوں اس سے کہ تم نظروں کے سامنے آئی ہو تو دل کا صنم پانا ویران ہو گیا ہے۔ عالم شاہ کا دل نہیں رہا، ایک ویران سرائے ہو گیا ہے اور اسے بسانا، سجانا، سنوارنا تمہارے اختیار میں ہے۔ عالم شاہ تو بے اختیار ہو گیا ہے۔ نہیں، اسے سختی سے اپنے ہی خیالات کو رد کر دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سید عالم شاہ ایک کم آیا بے حیثیت لڑکی کے آگے بے اختیار ہو جائے، سرنگوں ہو کر اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے اس کے جلووں کی بھیک مانگے۔ بے چینی حد سے سوا ہو گئی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ وی سی آر میں لگی فلم کب کی اپنے اختتام کو پہنچ گئی تھی اور اب ٹی وی اسکرین روشن مگر خاموش پڑی تھی۔ اس نے ٹی وی آف کیا اور کیسٹ نکال کر بے دلی سے قالین پر پھینک دی۔ جب سے آئس کریم پارلر کے باہر ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا، اس کا دل دنیا کو توڑ مروڑ کر رکھ دینے کو چاہ رہا تھا۔ کون تھا وہ لڑکا اور کیوں تھی وہ اس کے ساتھ؟ یہ سوالات اس کے دل و دماغ کی دنیا تو بالا کیے دے رہے تھے۔ ایک ہی بس خواہش تھی اسے کوئی ہو جس کی وفاؤں کے تمام سرے عالم شاہ کی ہستی تک آتے ہوں۔ وہ چاندنی کی ٹھنڈی کرنوں سے بنا پیکر، وہ ابر نیسا کا پہلا شفاف قطرہ، وہ بہار کے پہلے غنچے کے کھلنے کی صدا جیسا وجود، اگر حقیقت میں کہیں تھا تو صرف سید عالم شاہ کے لیے تھا، صرف اس سے محبت کرنے کے لیے، اس کو چاہنے کے لیے بنا تھا۔ اس کی تمام تر وفائیں، ساری دعائیں شاہ کے نام ہونی تھی۔ پھر وہ دوسرا کون تھا؟ اسے یوں لگا جیسے اس کے جسم کا سارا خون جمع ہو کر اس کی کنپٹیوں تک آن پہنچا ہے، اور اگر اس نے مزید کچھ سوچا تو اس کا ماتھا تڑپ کر چور ہو جائے گا۔ سیڑھیاں پھلانگتا لمبے ڈگ بھرتا وہ اپنے بیڈ روم تک پہنچا، پردے برابر کر کے اے سی آن کیا، بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی اوپری دراز سے ایک شیشی نکالی اور 2 گولیاں ہتھیلی پر رکھی۔ پانی کا گلاس بھرا اور دونوں گولیاں نگل گیا۔ صرف 10 منٹ بعد وہ دنیا جہان سے بے خبر اوندا لیٹا سو رہا تھا۔ سید فرمان شاہ اپنے علاقے کے سب سے بڑے وڈیرے اور جاگیردار تھے۔ بچپن اور جوانی انہوں نے لندن میں گزاری تھی۔ والد کی اچانک وفات پر انہیں ملک لوٹنا پڑا۔ اپنے والدین کی واحد اولاد ہونے کے ناطے سے اب سب کچھ ان کا تھا۔ ہزاروں ایکڑ پھیلی اراضی ان کے نام تھی۔ آبائی حویلی کے علاوہ کئی دوسرے شہروں میں بنگلے ان کی ملکیت تھے۔ تمام بینک بیلنس ان کا تھا۔ باہر کی تہذیب کے دلدادہ عیش پرست فرمان شاہ کے لیے کوئی کمی تو پہلے بھی نہ تھی، لیکن اب تو ان پر جیسے جنت کے دروازے کھل گئے تھے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بہانے وہ لندن میں جو عیاشیاں کرتے تھے، باپ کے خوف سے انہیں پس پردہ رکھنے کے جتن بھی کرنے پڑتے تھے، لیکن اب انہیں پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ تمام کام اور جائیداد کے انتظام مختلف لوگوں کے سپرد کر کے وہ خود ہمہ وقت عیش پرستی میں گم رہتے۔ محفلیں سجی رہتی، مہمان گھر میں بھرے رہتے۔ مینا بیگم سے انہوں نے شادی کی تو کسی کو کوئی تعجب نہ ہوا۔ مینا بیگم طوائف زادی تھیں، لیکن بے حد کائیاں اور ہوشیار تھیں۔ سید فرمان شاہ کو انہوں نے اس طرح سے گھیرا کہ ان کے بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ رہا، اور انہوں نے خاندانی قدروں کو پامال کرتے ہوئے انہیں حویلی کی رانی بنا دیا۔ سید عالم شاہ مینا بیگم کی ہی اولاد تھا۔ اس کی پیدائش کے 1.5 سال بعد ہی فرمان شاہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گئے۔ مینا بیگم پہلے جو بھی تھیں اور جیسی بھی تھیں، فرمان شاہ سے شادی کے بعد انہیں خود میں بہت سی تبدیلیاں لانی پڑی تھیں۔ ایک گھریلو خاتون بن کر رہنے کے لیے اسے اپنے اندر سے ہمہ وقت ایک جنگ لڑنی پڑتی تھی۔ فرمان شاہ کے ایکسیڈنٹ کے بعد انہیں خود پر مزید اختیار نہ رہا۔ انہوں نے ہمت ہار دی۔ وہ جوان تھی، خوبصورت تھی، اور اس وقت بھی کئی دل، کئی آنکھیں ان کے لیے بچھی ہوئی تھیں، ان کی منتظر تھیں۔ ایک دن حویلی کے مکینوں کو علم ہوا کہ مینا بیگم رات کے کسی پہر 1.5 سالہ بچے اور اپاہج شوہر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں چلی گئی تھیں۔ تھی نا آخر کو طوائف، فرمان شاہ نے تلخ لہجے میں صرف اتنا کہا تھا۔ گھر اسے راس نہیں آیا۔ پھر مختلف عیاؤں کے ہاتھوں پلتے عالم شاہ نے کئی بار یہ بات سنی کہ اس کی ماں اسے چھوڑ کر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ 16 برس کا ہوا تو سید فرمان شاہ نے ایک 20 برس کی لڑکی سے شادی کر لی۔ عالم شاہ کو غصہ باپ پر نہیں، اس لڑکی پر آیا تھا جس نے محض دولت کی خاطر خود کو قربان کیا تھا۔ عورت ذات سے اسے چڑ ہو گئی۔ ہر لڑکی، ہر عورت کو وہ تحقیر بھری نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا۔ سید فرمان شاہ نے اسے بھی حصول علم کے لیے باہر بھیجا تھا، لیکن وہ تعلیم مکمل ہوتے ہی لوٹ آیا۔ وہ گرم ابلتے خون کا مالک تھا، اسے سرد موسم اور سرد مزاج راس نہ آتے تھے۔ واپس لوٹ کر اسے علم ہوا کہ اس کی سوتیلی ماں بھی اس کے باپ کو اکیلا چھوڑ کر کب کی آزاد فضاؤں میں واپس لوٹ گئی تھی نا آخر کو ایک عورت، اس نے تلخی سے سوچا تھا، بے وفائی کا سنبل۔ تب اس نے ملنے والی ہر عورت کو مسترد کیا تھا، نظر آنے والی ہر لڑکی کو ریجیکٹ کرتا گیا تھا، خواہ پہلی نظر میں، خواہ چوتھی، 5ویں ملاقات کے بعد۔ لیکن اس بات کا اسے علم نہ تھا کہ سب سے چھپ کر جو پیکر اس نے
خیالوں نے تراش رکھا تھا اسے، لاشعوری طور پر اس کا انتظار بھی تھا، کہیں اندر چھپی ہوئی وفا کی خواہش بھی تھی۔ لاشعور سے شعور کی سطح پر ابھر آنے والے ان جذبات نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ ایک لڑکی کو پانے کی اور اسے وفا چاہنے کی خواہش کا خوف اس کے اعصاب پر طاری ہو گیا تھا۔ وہ اس سے بچنا چاہتا، چھپنا چاہتا تھا اور اپنی ذات کو ہمیشہ کی طرح سر بلند رکھنا چاہتا تھا۔ اگر وہ بھی ہر لڑکی کی طرح اس کی شخصیت سے مربوب ہو جاتی، اس کی گرم نظروں کے سیر میں گرفتار ہو جاتی، تو سید عالم شاہ کبھی پلٹ کر اس کی جانب دوبارہ نظر نہ کرتا۔ لیکن اس کے چہرے پر لکھی اس کے کردار کی پاکیزہ اور پیشانی پر جگمگاتی روشنی سے ہاتھ آتا، اور جیسے اسے علم ہو رہا تھا کہ وہ اپنی تمام تر ول پاور کو روئے کر لا کر بھی اسے پا لینے کی خواہش کو شکست نہیں دے پائے گا۔ اجالا، خوشی اور انبساط میں ڈوبی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ جگمگاتے چمکتے چہرے اور تیز سانس کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا۔ خیریت؟ وہ حیران ہوگی، کیا ہوا ہے؟ موجیں ہو گئی ہیں، وہ ہنسا، اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کا راستہ مل گیا ہے مجھے۔ ہوا کیا ہے بتاؤ بھی، بول جی۔ اجالا، میں آج بے حد خوش ہوں، مجھے جدہ کی ایک فرم میں نوکری مل گئی ہے، 2 سال کا کانٹریکٹ ہے۔ زلفشا کی آنکھوں کی چمک ایک بارگی ماند پڑ گئی، چہرہ مرجھا گیا، ہونٹ بھیج گئی۔ جدہ تم چلے جاؤ گے؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ وہ حیران ہوا، اپنی زندگی سنور جائے گی؟ ذرا تصور تو کرو۔ مجھے نہیں کرنا کوئی تصور۔ وہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ سنو تو، وہ پکار کر رہ گیا۔ وہ آنسو پیتی پلکوں میں چھپاتی باورچی خانے میں چلی گئی۔ کوئی کام نہ سوجا تو تسلے میں آٹا نکال کر گوندنے بیٹھ گئی۔ باہر سین میں اس کی آواز آ رہی تھی، وہ اماں اور ماجبین کو جاب کی تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا۔ آٹا گوندتے ہوئے وہ مسلسل آنسو پوچھتی رہی۔ یہ تصور اس کے لیے سہانے روح تھا کہ وہ 2 سال کے لیے اس سے جدا ہو جائے گا، اسے دیکھ نہ پائے گی، اس سے مل نہیں سکے گی، اس کی آواز نہ سن سکے گی۔ کتنا جان لیوا تصور تھا، سسکی بھر کر رہ گئی۔ اور وہ کتنا خوش لگ رہا تھا۔ دولت پانے کی خوشی اس سے بچھڑنے کی تکلیف پر غالب تھی۔ محبت کے دعووں کی کلی کس طرح کھل گئی تھی۔ 2 دن اس سے نہ ملنے پر وہ اپنی کیفیت تمام تر جذبات سمیت بیان کرتا تھا، اور اب 2 سال کے لیے بچھڑنے کی خبر سناتے ہوئے اس کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ تھی۔ جھوٹے دعوے کرنے والے بے ایمان لوگ۔ اس نے ناک سکوڑی۔ زوفی، سنا تم نے؟ ماجبین خوش خدمت داخل ہوئی۔ زندگی بن جائے گی تم لوگوں کی۔ آپا، اس نے احتجاج کیا، زندگی کی خوشیاں کیا صرف آسائشات سے مشروط ہوتی ہیں؟ دولت کے دھاگوں سے بندھی ہوتی ہیں؟ ارے تم رو رہی ہو؟ وہ حیران رہ گئی۔ بے وقوف لڑکی، وہ اپنا مستقبل بنانے جا رہا ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ مستقبل یہاں نہیں بن سکتا؟ اپنے ملک میں کیا کمی ہے وطن کی؟ ارے ڈیئر کزن، جس ملک میں ڈاکٹر اور انجینئر جتیاں چٹکاتے پھرتے ہوں، وہاں معمولی MSc کو کون پوچھے گا؟ وہ وہیں چلا آیا اور پیڑھی سرکا کر عین اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ یہ تو صرف میری لک ہے جو کمپیوٹر کورس کی بیس پر اتنی اچھی جاب ایک نعمت کے طور پر بیٹھے بٹھائے مل رہی ہے، اور تم میرے ارادوں کے پیروں میں اپنے آنسوؤں کی زنجیر ڈال رہی ہو۔ میں تو سوچ کر آیا تھا کہ تم انکریج کرو گی مجھے، حوصلہ بڑھاؤ گی میرا۔ یہ جو میرے اندر کہیں ایک لرزش ہے، اسے دور کر کے مجھے الفاظ سے قوت بخشو گی، میرے عزائم کو مستحکم کرو گی۔ اور تم رونے بیٹھ گئی۔ مت جھاڑو تقریر، وہ بگڑ کر بولی، اپنے زور بیاں سے تم میری تکلیف کا دعویٰ نہیں کر سکتے جو مجھے تم نے یہ خبر سنا کر دی ہے۔ کس لیے جا رہا ہوں میں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، بولو، جواب دو۔ میری معاشی وسائل مستحکم ہونے سے کس کا آرام وابستہ ہے؟ کس کا مستقبل نقی ہے میرے آئندہ سے؟ مجھے کبھی بھی اس سے زیادہ کی خواہش نہیں رہی جتنا تمہارے پاس ہے۔ وہ نظر چرا کر بولی، لیکن مجھے احساس ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے شایان شان نہیں۔ میں تمہیں بہت ساری خوشیاں دینا چاہتا ہوں جالا۔ دنیا کی ہر مسرت تمہارے آنچل میں ڈالنا میرا خواب ہے۔ حاضر اس کا لہجہ بھی کیا، اگر تم یہی چاہتے ہو کہ میں خوش رہوں تو مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ تمہاری غربت ہی میری اصل مسرت ہے، تمہارا ساتھ میری سانسوں کی ضمانت ہے۔ میں مر نہ جاؤں حاضر۔ پاگل لڑکی، وہ اسے حیرانی سے تکنے لگا۔ اتنا چاہتی ہو مجھے، پہلے کبھی کیوں نہیں بتایا؟ اب بتا رہی ہوں۔ اس نے چہرہ گھٹنوں میں رکھ لیا۔ سوچ لو اجالا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں ملنے والا پہلا اور آخری چانس ہو، پھر ساری زندگی ہمیں یوں غربت سے جنگ لڑتے گزارنی پڑے۔ تم میرے ساتھ ہو تو میں ساری دنیا سے لڑ سکتی ہوں، اور جس طرح سے میں ابھی رہتی ہوں اس طرح سے ساری زندگی گزار دینے پر مجھے اعتراض نہیں۔ کیا تم مجھے 2 وقت کی روٹی اور 2 جوڑے نہیں دے سکو گے؟ تمہاری قسم، اس سے زیادہ کہ مجھے خواہش نہیں۔ ہاں البتہ جو کچھ خدا نے تقدیر میں لکھ دیا ہوگا وہ تو ہر حال میں مل کر رہے گا۔ عجیب لڑکی ہو، وہ ہولے سے ہنس دیا۔ یہ تو پاگل ہے حاضر، ماجبین چڑھ کر بولی۔
میرا مشورہ مانو تو ضرور جاؤ، بھلا یہاں کیا رکھا ہے؟ نہیں آپا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اگر میرے یہاں رہنے میں اس کی خوشیاں پوشیدہ ہیں تو پھر سب کچھ یہی ہے اور کہیں کچھ نہیں۔ یہ نہیں چاہے گی تو میں کبھی نہیں جاؤں گا، خاص ساری دنیا مجھے بھیج دینے پر مصر ہو۔ میں اس کے چہرے پر مسرتیں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لبوں پر مسکراہٹیں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی ٹپکے کہ مجھے گوارا نہیں، میں نہیں جاؤں گا، تم سوچ لینا اجالا۔ بڑی آہستگی سے مڑ کر وہ چلا گیا۔ ماں جبیں بت بنی اسے دیکھتی رہی، پھر زوفی کی جانب مڑی۔ تم نے سنا زوفی کتنا چاہتا ہے وہ تمہیں، پاگل ہے تمہارے پیچھے۔ خیر پاگل تو تم دونوں ہی ہو، اور یہ تمہیں اجالا کیوں کہہ رہا تھا؟ زوفی زور سے ہنس دی۔ پاگل ہے نا وہ قول آپ کے اس لیے، ورنہ میری تو اپنی زندگی کے اجالے اسی کی وجہ سے ہیں۔ کیاری میں لگے پودوں کو پانی دینے کے بعد اس نے پائپ سے نکلتے پانی کی دھار کا رخ دیوار کی جانب کر دیا۔ برسات نہ ہونے کی وجہ سے مٹی سارا دن اڑتی تھی اور ہر شے گرد سے چھپ جاتی تھی۔ ماں جبیں اور اماں پڑوس میں ہونے والے میلاد میں شرکت کے لیے گئی ہوئی تھی اور وہ گھر میں اکیلی تھی۔ پڑھائی کا موڈ نہیں بن سکا تو وہ پائپ لگا کر سین دھونے بیٹھ گئی۔ ہولے ہولے گنگناتے ہوئے وہ ہر شے پر پانی کی دھار ڈال رہی تھی۔ دروازے پر ہولے سے بجا تو اس نے چونک کر پائپ زمین پر ڈال کر کمر کے گرد لپیٹا ہوا دوپٹہ کھولتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ابا کے آنے کا وقت تھا، سو اس نے بے دھڑک دروازہ کھول دیا اور پھر اس کے حلق میں گھٹی گھٹی چیخ برآمد ہوئی۔ عالم شاہ دروازہ کھلنے پر اسے دیکھ کر بڑے رعب سے اندر آ گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ سہمی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرایا۔ مغرور بھی ہو اور بزدل بھی، اچھی بات ہے، لڑکیوں میں یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ میں پوچھتی ہوں آخر آپ اس طرح کیوں آئی ہیں میرے گھر میں؟ اس نے تمام تر ہمتیں منجمد کر کے کہا۔ تمہیں اعتراض ہے؟ وہ حیران ہوا۔ عجیب لڑکی ہو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، زندگی میں پہلی بار سید عالم شاہ نے اپنی ہار تسلیم کی ہے اور تم ناخوش ہو۔ مجھے آپ کی ہار جیت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے ہوئے، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ کیوں آپ مجھے بے عزت کر ڈالنے پر وسیط ہیں؟ نہیں، اس نے سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ میں عزت ہی تو دینا چاہتا ہوں تمہیں۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ شادی؟ اس نے تھوک نگل کر سر سے پاؤں تک سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، کاندھوں پر چادر ڈالے، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے وہ بڑا باروب، بڑا منفرد لگ رہا تھا۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتی ہوں، آپ پلیز چلے جائیں۔ کوئی آ گیا تو؟ کسی نے دیکھ لیا تو؟ وہ لرزتی ہوئی آواز کانپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کا دل اس خیال سے بری طرح دھڑک رہا تھا کہ کہیں حاضر نہ آ جائے تو کیا ہوگا۔ اس نے تیوری چڑھائی۔ کسی ایرے غیرے کے نہیں، سید عالم شاہ کے ساتھ کھڑی ہے اور میرے سوال کا جواب دو، شادی کرو گی مجھ سے؟ نہیں، اس نے خوف سے سر جھٹکا۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، میری منگنی ہو چکی ہے۔ سید عالم شاہ کے چہرے پر بہت سے سائے لہرائے۔ منگنی؟ اس نے جیسے دانت پیسے۔ کس سے؟ اس کلاش سے جس کے پھٹیچر سکوٹر کے ساتھ تم اس دن کھڑی تھی۔ ہم لوگ ایک ہی جیسے ہیں، اس نے تھوک نکلا۔ آپ اپنے جیسی کوئی امیر زادی ڈھونڈ لیں، مجھ میں کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن سید عالم شاہ نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ اس کی نگاہ اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں پر تھی، اس کی انگلی میں پڑی انگوٹھی پر مرکوز تھی۔ اتار دو یہ انگوٹھی، وہ جیسے پنکارا۔ نہیں، وہ سر کو نفی میں ہلا کر پیچھے ہٹی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی کھینچ لی۔ زوفی کی ساری چیخیں اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئیں۔ خوف کے مارے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ دیوار سے سر لگائے وہ وحشت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی جو اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ بہت خوبصورت ہو، وہ اپنی مخمور نگاہیں اس پر جما کر کہنے لگا، جیسے چاندنی سے بنائی گئی ہو۔ نہ جانے تمہارا نام کیا ہے؟ میرے لیے تو تم روشنی ہو، میری زندگی کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اتاری گئی روشنی۔ میں نے تمہارا نام روشنی رکھا ہے۔ اور سنو روشنی، تم صرف میرے لیے بنائی گئی ہو۔ کسی اور کے جیون میں اجالے بکھیرنے کی تمنا اگر دل میں ہے بھی تو اسے نکال پھینکو۔ آج سے تم میری منگیتر ہو۔ اس کے تھامے ہوئے سرد ہاتھ میں اس نے انگوٹھی ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ زوفی کی ساری جان اس کے بدن سے نکل چکی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھتی ہی چلی گئی۔ سانس بحال کرنے اور دم میں دم آنے میں اس نے بڑی دیر لگا دی۔ پسینے میں ڈوبی پیشانی کو صاف کر کے اس نے اپنا ہاتھ دیکھا۔ اس کی انگلی میں حاضر کی دی ہوئی انگوٹھی ہرگز نہیں تھی، ساتھ ہیروں سے سجی چمکتی دمکتی انگوٹھی نے اس کے ہاتھ میں روشنیاں بکھیر دی تھیں۔ سنگ مرمر سے تراشا ہوا ہاتھ جیسے بڑا قیمتی، بڑا منور ہو گیا تھا۔ اس نے دیوانوں کی طرح ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ کیاری کے قریب پائپ سے نکلتے پانی میں بھیگتی اسے اپنی انگوٹھی نظر آ گئی۔ دوڑ کر وہ اس تک پہنچی اور دوزانوں بیٹھ کر اسے اٹھایا۔ پتہ نہیں سید عالم شاہ کی پہنائی ہوئی انگوٹھی کتنی قیمتی تھی۔
اور آذر کی خریدی ہوئی انگوٹھی کی کیا قیمت تھی؟ اسے تو بس اتنا علم تھا کہ اس کے ہونٹ آذر کی انگوٹھی پر سب تھے، اور وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ ہر کسی نے پوچھ کر دیکھ لیا، ہر طریقہ آزما لیا، مگر اس کی چپ تھی کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک ہی دن میں اس کا چہرہ مرجھا کر رہ گیا تھا، پیلا ہو گیا، آنکھیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد گیلی ہو جاتی تھیں۔ ایک خوف تھا جو اس کی رگوں میں سرایت کر گیا تھا، ایک وہم اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ جو کچھ عالم شاہ چاہتے، اگر ایسا ہو گیا تو اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہ پاتی تھی، بس آنکھیں ڈبڈبا جاتی تھی۔ عالم شاہ کی پہنائی ہوئی انگوٹھی الماری کی دراز میں مقید کر کے اس نے ہاتھ میں دوبارہ پہلے والی انگوٹھی ڈال دی تھی، لیکن دل کہتا تھا کہ اب وہ پہلے والی بات نہیں۔ پہلے وہ صرف ایک انگوٹھی نہ تھی، آذر کے جذبات کی ترجمان تھی، اس کی چاہتوں کی زبان تھی، لیکن اب یوں لگتا تھا جیسے وہ بولتی، بات کرتی انگوٹھی خاموش ہو گئی ہو، بے جان ہو گئی، اور وہ دراز میں انگوٹھی ہنس رہی ہو، کہہ کے لگا رہی ہو، اپنی طاقت پر نازاں، اپنی قیمت پر مغرور ہو۔ زوفی شاہ، اب یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ میں پڑوس میں جا کر آذر کو فون کروں اور اس سے کہوں کہ وہ آ کر تمہارا بوتھا درست کر دے۔ ماجبی نے اسے اسی حالت میں مجسم دیکھ کر چڑ کر کہا، آپا پلیز۔ وہ چونک کر بولی، اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، آپ کو میری قسم، آپ آذر سے کچھ نہیں کہیں گی؟ پھر بتاؤ سچ سچ کیا بات ہوئی تھی؟ جس وقت ہم میلاد میں گئے تھے تم بالکل ٹھیک تھی، ہنس بول رہی تھی، اور ہم واپس آئے ہیں تو تمہارا یہ حال دیکھا کر، نہ بول رہی ہو نہ بات کر رہی ہو، چہرہ زرد ہے۔ آخر ہوا کیا ہے زوفی؟ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ وہ آخر کیا بتاتی؟ کس طرح بتاتی؟ اسے علم تھا کہ اس کی پشت پر جو ہاتھ تھے وہ کس قدر کمزور تھے۔ وہ یونیورسٹی جاتی تھی تو ذرا سی دیر ہو جانے پر اماں کا دل کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپنے لگتا تھا۔ بازار سے واپسی میں تاخیر ہو جاتی تو ابا کے قدم بیٹھک سے برآمدے اور برآمدے سے صحن میں چکراتے رہتے۔ ان کے کمزور کاندھے مزید جھکے ہوئے لگنے لگتے اور چہرے کی جھریوں میں تفکرات اضافہ کر دیتے۔ وہ بھلا کیسے اتنے کمزور دلوں اور ناتواں کاندھوں کو مزید کمزور اور ناتواں کر دیتی؟ آذر کا خیال دل کو تقویت ضرور دیتا تھا، لیکن آذر کو عالم شاہ کے بارے میں بتانا اسے کسی بڑے خطرے سے دوچار کر دینے کے مترادف تھا۔ اس دن آئس کریم پارلر کے باہر کار میں بیٹھے عالم شاہ کی پچھلی نشست پر بیٹھے خوفناک مونچھوں والے گارڈ کی شکل اور اس کے ہاتھوں میں موجود رائفل اب تک اس کے ذہن میں محفوظ تھی۔ وہ آذر کے جذباتی پن سے بھی واقف تھی۔ ان حالات میں اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ کیا کرے، کسی ہمراز بنائے، کس سے حال دل کہے۔ اسے شدت سے ایک بڑے بھائی کی کمی محسوس ہوئی۔ کبھی اس نے سوچا ہی نہ تھا کہ بھائی کتنا بڑا سہارا ہوتے ہیں، کیسا گھنا درخت ہوتے ہیں۔ آج سوچوں کی اس تپتی دھوپ میں وہ خود کو بالکل بے صاحبہ محسوس کر رہی تھی۔ کال بیل کی آواز نے اسے اس خیالات سے باہر لا کھڑا کیا۔ میرا خیال ہے آذر ہے، کافی دنوں سے نہیں آیا، ضرور وہی ہوگا۔ ماجبی بولتی ہوئی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ زلفی شاہ جلدی سے اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، کنگھا اٹھا کر بالوں میں پھیرا، آنکھوں میں کاجل ڈالا اور دوپٹہ درست کرتی ہوئی باہر کی جانب چل دی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ آذر اس کی بجھی ہوئی آنکھوں اور ستے ہوئے چہرے کا سبب پوچھنے بیٹھ جائے۔ یہ اس کی اپنی عادت تھی، وہ کسی بھی دوسرے شخص سے اس میں جھلستا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ دروازے تک اسی دھیان میں چلتی ہوئی آئی تھی کہ آذر سے سامنا ہوگا، لیکن اندر آتے ٹوکرے اٹھائے دو افراد کو دیکھ کر وہ بت بن کر کھڑی ماجبی کے پیچھے دوسرا بت بن گئی۔ دونوں نے چند لمحوں میں ہی چھوٹے سے ذہن میں مٹھائی، پھلوں اور پھولوں کے ٹوکروں کا ڈھیر لگا دیا۔ ایک بڑے سے سنہری منقش تھال میں نہ جانے کیا تھا، اس پر مخملی کپڑا پڑا ہوا تھا۔ جبیں زلفی بیٹا کون تھا؟ اماں بھی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی وہیں آئیں اور تیسرا بت بن گئی۔ یہ کیا ہے یہ سب کچھ؟ پھر وہ فوراً حواسوں میں بھی آ گئی۔ کون ہو بھائی تم لوگ، اور یہ کیا لائے ہو؟ کس نے بھیجا ہے یہ سب کچھ؟ کس کا سامان ہے؟ پے در پے انہوں نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات کر ڈالے۔ ہمارے شاہ صاحب نے یہ سامان روشنی صاحبہ کے لیے بھجوایا ہے، منگنی کی خوشی میں۔ ایک ملازم نے مؤدب کھڑے ہو کر سوالوں کا جواب دیا۔ روشنی؟ اماں متعجب ہوئی۔ کوئی روشنی؟ یہاں تو کوئی روشنی نہیں رہتی، اور میرا تو خیال ہے اس پوری گلی میں اس نام کی کوئی خاتون نہیں۔ بیٹا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، غلط پتے پر آ گئے ہو۔ شاہ صاحب کل خود یہیں آئے تھے، میں ان کا ڈرائیور ہوں، میں نے یہاں پہنچایا تھا کل انہیں، اس نے جواب دیا۔ آخر یہ شاہ صاحب ہیں کون؟ اماں پریشان ہو گئی۔ سید عالم شاہ، سید فرمان شاہ کے بیٹے۔ ماجبی زوفی اماں ان دونوں کی جانب مڑی۔ تم جانتی ہو کیا اس نام کے کسی شخص کو؟ ماجبی کا سر بے اختیار نفی میں ہلا، جبکہ وہ چور بنی سر جھکائے اپنے پیروں کو گور رہ جا رہی تھی۔ اماں کے سامنے اس کا جھکا ہونا سر ان کے سوال کا اس بات میں جواب بن گیا۔ زلفی شاہ کون ہے یہ شاہ؟
ان کے لہجے میں وسوسے تھے، عجیب سی سختی تھی، تعجب تھا۔ اس کی آنکھیں اشکوں سے لبریز ہو گئیں۔ برسوں کی محنت سے تعمیر کیا گیا اعتبار کا بت دھڑام سے منہ کے بل گرنے کو تھا۔ وہ بے قصور تھی، لیکن اس عجیب سے موقع پر جیسے خود بخود قصوروار لگنے لگی تھی۔ زلفی میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ اماں نے دکھ سے اسے دیکھا۔ اماں مجھے نہیں معلوم، میرا یقین کریں۔ اس نے اشکوں میں بھری نگاہیں ان پر جما کر التجا کی۔ یہ ان کا کارڈ ہے۔ ملازم نے ان دونوں کے درمیان ہونے والے مکالمات کے دوران ایک کارڈ ماجبین کو تھما دیا۔ انہوں نے کہا تھا روشنی بی بی کو دے دینا۔ دونوں کھلے دروازے سے باہر نکل گئے۔ ارے سنو بھائی، اماں ہڑبڑا کر ان کی جانب مڑی۔ ارے بھائی یہ لیتے جاؤ سامان، یہ ہمارا نہیں ہے۔ زلفی بیٹا یہ کیا کتی ہے؟ اسے روتا دیکھ کر اس بار وہ کچھ نرم لہجے میں مخاطب ہوئے۔ مجھے کچھ بتاؤ ورنہ گھبراہٹ سے میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ تمہارے ابا آتے ہوں گے، میں کیا جواب دوں گی انہیں؟ اماں میں اسے نہیں جانتی، اسے آنسو پوچھ کر روندی ہوئی آواز میں بتایا۔ 2 دن اس نے میرا پیچھا کیا، کل آپ لوگوں کی غیر موجودگی میں آ کر کہہ گیا کہ میں خود کو اس کی منگیتر سمجھوں۔ ہائے اللہ! اماں نے دل تھام لیا اور وہیں بیٹھ گئیں۔ اماں اماں دونوں بوکھلا کر ان کی جانب بڑھیں۔ ان کا چہرہ یکلخت بے حد زرد ہو گیا تھا۔ آپا آپ اماں کو اندر لے کر چلیں، میں گلوکوز بنا کر لاتی ہوں۔ وہ جھٹ پٹ باورچی خانے کی سمت دوڑ پڑی۔ اماں کو گلوکوز پلا کر ہوا میں لٹا کر دونوں ان کے ہاتھ تھام کر ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ زلفی کیسا شخص ہے یہ شاہ؟ انہوں نے نحیف آواز میں پوچھا۔ کیا بہت بااثر ہے؟ امیر ہے؟ ہاں ہوگا تو ضرور، وہ تو اندازہ ہی ہو رہا ہے۔ ارے بیٹا ایسے لوگ تو بہت خطرناک ہوتے ہیں، پیچھا لے لیں تو چھوڑتے نہیں، کالے صاف کی طرح۔ انہیں کہاں سے یہ مصیبت پیچھے لگا لی زلفی؟ اماں میں کیا کرتی؟ وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے اماں، میں بالکل بے قصور ہوں۔ ارے مجھے پہلے کچھ بتا تو دیتی، تیرا یونیورسٹی جانا تو بند کروا دیتی، نوبت یہاں تک تو نہ پہنچتی۔ اماں ابا آتے ہوں گے، ماجبین فکر مندی سے بولی۔ اس سامان کا کیا کریں؟ بیٹا ان کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ تو مزید نڈھال ہوں گے۔ یوں کرو پہلے وہ سامان اندر اپنے کمرے میں رکھوا لو، چارپائیوں کے نیچے کر دو۔ جاؤ بیٹا جلدی کرو، تمہارا باپ پہلے ہی بے حد کمزور دل کا مالک ہے، ویسے ہی تم دونوں کی فکر میں گھلتا ہے۔ اماں نے بولنا شروع کیا تو بولتی ہی چلی گئیں۔ زلفی اور ماجبین بھاگم بھاگ سین میں آئیں اور سامان اندر لے جانے لگیں۔ پہلے دونوں نے مل کر مٹھائی کے ٹوکرے اندر رکھے، پھر باہر آئیں تو ماجبین رک گئی۔ اس میں کیا ہے؟ اس نے تھال پر پڑا کپڑا ہٹا دیا۔ دونوں کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔ لشکار مارتا آتشی گلابی سوٹ نظروں کے مقابل تھا، نہایت بیش قیمت کام سے مزین۔ سوٹ میں سے جیسے آگ کے شرارے نکل رہے تھے۔ نظر ٹھہرتی ہی نہ تھی، سوٹ کے ساتھ دھرے 2 ڈبے تھے۔ ماجبین نے آگے بڑھ کر مخملی ڈبہ کھولا اور بے اختیار ہائے کر کے رہ گئی۔ سونے کا خوبصورت اور قیمتی ملتانی سیٹ تھا۔ دوسرے ڈبے میں لشکار مارتے کڑے تھے، جن کی مالیت کا اندازہ کرنا ہی ان دونوں کے لیے ناممکن تھا۔ زلفی ماجبین کی تھرتھراتی آواز برآمد ہوئی۔ یہ کون پاگل شخص ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ زلفی کے پاس اس سوال کا جواب تھا تو، لیکن وہ دینے کی قابل نہ تھی۔ پتھرائی ہوئی نظروں سے وہ محض کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہی تھی۔ چلو زلفی جلدی کرو، ابا نہ آ جائیں۔ ماجبین جیسے نیند سے جاگی، دونوں پھر جلدی جلدی کام نپٹانے لگی۔ ابا کی آمد سے قبل ہی دونوں نے صحن صاف کر دیا۔ سارے ٹوکرے انہوں نے کمرے کی چارپائیوں کے نیچے چھپا دیے، کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی تاکہ پھولوں اور پھلوں کی خوشبو بھید نہ کھول دے۔ ابا کے آ جانے کے بعد بھی تینوں ماں بیٹیوں نے جذبات پر قابو پائے رکھا، مبادا انہیں ان کے چہروں سے کسی پریشانی کا احساس نہ ہو جائے۔ زلفی باورچی خانے میں روٹی بیلتے ہوئے ماجبین نے دھیرے سے اسے پکارا۔ اب کرنا کیا ہے؟ وہ بھی تو ہمارے اپنے ہیں، اور پھر ہم بھلا کہیں بھی کس سے؟ اور ہے کون ہمارا؟ اللہ ہے نا ہمارا، وہی بہتری کرے گا۔ پھر بھی زلفی وسیلہ بھی تو ہونا چاہیے۔ ابا کو ہم بتائیں نہیں، عازر اور عاصم کو بے خبر رکھیں، پھر بھلا ہم عورتیں کیا کریں گی؟ کر کیا سکتے ہیں ہم؟ اور پھر مزید کچھ گڑبڑ ہوئی اور اس کے بعد ان کا پتہ چلا تو قیامت مچا دیں گے۔ قیامت تو اب برپا ہونی ہی ہے آپا، اس نے افسردگی سے سر جھکا لیا۔ لیکن میں چاہوں گی کہ جہاں تک ہو سکے اس قیامت کو دور رکھا جائے۔ عازرہ اور عاصم بھائی کا اس معاملے میں پڑنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور پھر کیا کر لیں گے؟ کیا بگاڑ لیں گے اس شخص کا؟ پھر اب ہوگا کیا؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ خدا بہتر کرے گا۔ وہ ملازم آپ کو کارڈ دے رہا تھا نا؟ ہاں ہے میرے پاس، کیوں؟ مجھے دے دیجیے گا۔ وہ سوچ میں گم تھی۔ کیوں؟ وہ چونکی تم کیا کرو گی؟ اس کی چیزیں واپس بھجواؤں گی۔ وہ آہستگی سے اٹھ گئی اور باہر نکل کر صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹ گئی۔
انگلیوں کے درمیان کپکپاتے لرزتے کارڈ پر اس نے ایک نگاہ ڈال کر سامنے کھڑی بلند پرشکو عمارت کو دیکھا۔ کارڈ پر سید عالم شاہ کے نام کے نیچے اسی عمارت کا پتہ درج تھا۔ چادر کو سر پر درست کرتی وہ آگے بڑھی۔ گھر سے نکلی تھی تو دل میں نفرت اور غصے کا ایک سمندر سا موجود تھا، جس میں سارا راستہ وہ ڈوبتی اور ابھرتی رہی تھی، اور اسی لیے اس خوف کا احساس نہ کر پائی تھی جو اس سمندر کی تہوں میں کہیں تھا، مگر تھا ضرور۔ تب ہی تو یہاں پہنچ کر اچانک ہی اس طرح سے اودھ کر آیا تھا کہ اس کا پورا وجود اس خوف کے سائے تلے دب رہا تھا۔ دل اس بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا کہ اس نے کئی بار سوچا واپس لوٹ جائے، لیکن دماغ کہتا تھا کہ اس سے فیصلہ ابھی ہو جائے تو اچھا ہے۔ آج اگر وہ واپس لوٹ گئی تو عالم شاہ کے بڑھتے قدم پھر کبھی نہیں رکیں گے۔ لبوں پر زبان پھیر کر وہ آگے بڑھی اور کال بین کا بٹن پش کیا۔ چند لمحے مکمل سناٹا چھایا رہا۔ آس پاس بھی دور دور تک ہو کا عالم تھا۔ دور دور تک بنے تمام مکان اس طرح خاموش کھڑے تھے جیسے ان میں کوئی زی روح نہ بستا ہو۔ یہ بی بی کیا کام ہے؟ اس آواز پر وہ بے طرح چونکی، چونکہ گیٹ نہیں کھلا تھا، اس لیے ہڑبڑا کر ادھر ہی دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ گیٹ کے دائیں جانب دیوار میں بنی چھوٹی سی کھڑکی کھلی تھی اور اس میں سے ایک خاصا خوفناک شخص جھانک رہا تھا۔ بڑی بڑی مونچھوں سے اس کے چہرے کا تاثر مزید بھیانک ہو رہا تھا۔ سرخ آنکھیں بڑی بے رحمی سے اس پر مرکوز تھیں۔ اس نے گلا کھنکھار کر صاف کیا۔ مجھے سید عالم شاہ سے ملنا ہے۔ یہ ان کا کارڈ۔ اس نے کارڈ اس کی جانب بڑھایا جو اس نے نظر انداز کر دیا۔ آپ کا نام؟ میرا نام؟ ان سے کہنا وہ الجھ کر رہ گئی۔ ان سے کہنا وہ آئی ہیں جنہیں آپ روشنی کہتے ہیں۔ کھڑکی کا تختہ کھٹ سے واپس گرا۔ چند لمحوں بعد گیٹ کھل گیا۔ آئیے بی بی جی، ایک باورچی ملازم بڑے عزت و احترام کے ساتھ مخاطب تھا۔ سہمی ہوئی اور پھر تھوڑی دیر کے لیے بھول گئی کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ وہ جیسے مغلیہ دور کے کسی محل میں آ گئی تھی۔ گیٹ کے دائیں بائیں دور دور تک پھیلے سرسبز لان تھے جو خوبصورت حوضوں، مرمری مجسموں اور حسین پھولوں سے مزین تھے۔ شفاف پانی میں تیرتی سفید بطخیں دور سے سفید پتھر کی بنی ہوئی لگتی تھی۔ گیٹ سے لے کر مرکزی عمارت تک سرخ بجری کی روش بچھائی گئی تھی۔ روش کے اختتام پر لمبی چوڑی ماربل سے بنی ہر طرف سیڑھیاں تھیں۔ ملازم کی ہمراہی میں وہ کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی سیڑھیاں پار کرنے لگی۔ آگے گلاسز سے بنا محرابی دروازہ تھا۔ آپ اندر چلی جائیں، شاہ صاحب آپ کے منتظر ہیں۔ ملازم نے دروازہ کھول کر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ زلفی شاہ نے ایک بار سیڑھیوں کے کناروں پر ایستادہ سنگ مرمر کے ستونوں سے لپٹی سرسبز بیلوں کو اور نیچے پھیلے لان کے منظر کو دیکھا اور اندر داخل ہو گئی۔ دروازہ اس کے پیچھے بے آواز بند ہو گیا۔ اندر بڑے ہال میں اے سی کی خنکی اور نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ زلفی شاہ نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری اور آنکھیں بار بار جھپک کر تحت نظر دیکھا۔ کارپیٹ ہال کے سامنے عین وسط میں اوپر جاتی سیڑھیاں تھیں۔ میرون کارپیٹ پہ ڈھکی سیڑھیوں پر سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہ سب سے اوپری سیڑھی پر کھڑے سید عالم شاہ پر جا رکی۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے، ٹانگیں قدرے پھیلائے وہ بڑی شان سے کھڑا تھا۔ لبوں پر بڑی مدھم بڑی خوبصورت مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ہلکی سی چمک دیتے گرے رنگ کے کپڑوں میں اس کا دراز قد نیچے سے بہت نمایاں لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے زلفی شاہ کو لگا جیسے وہ کوئی مجسمہ ہو، پتھر کا بے جان مجسمہ جو کبھی سانس نہیں لے گا، کبھی حرکت نہیں کرے گا۔ لیکن پھر پتھر کے مجسمے میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے ہاتھ کمر پر سے ہٹا لیے اور ریلنگ پکڑ کر آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا۔ یوں تو ہمارے ہاں منگنی کے بعد اور شادی سے پہلے لڑکی کا یوں سسرال آنا کافی معیوب جانا جاتا ہے، لیکن یقین کرو تمہارا آنا مجھے بالکل برا نہیں لگا، بلکہ میں بہت خوش ہوں تمہیں دیکھوں یا اپنے گھر کو۔ وہ اس کے قریب آ کر دھیرے سے ہنسا۔ زلفی شاہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ مجھ سے ڈرا مت کرو روشنی، اس نے مخمور آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ کم از کم تمہارے وجود کے لیے میں بالکل بے ضرر ہوں۔ میں کچھ کہنے آئی ہوں آپ سے۔ اس نے تمام تر ہمتیں جمع کی۔ اچھا، وہ ہنسا۔ ضرور کو سامان پسند نہیں آیا کیا؟ دراصل وہ سب کچھ مکرم کے سپرد تھا، نہ جانے اس نے کیا بھیجا ہو۔ آخر آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ وہ تمام تر خوف بالائے طاق رکھ کر پھٹ پڑی۔ کس نے حق دیا ہے آپ کو یوں دوسروں کی زندگیوں سے مذاق کرنے کا، دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے کا؟ ہوں، آپ نے وہ سامان میرے گھر کیوں بھیجا؟ وہ دبی دبی آواز میں چیخی۔ کیا مل گیا آپ کو یوں اپنی دولت کی نمائش کر کے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں زبردستی ایک انگوٹھی پہنا دینے سے آپ میرا پورا وجود اپنے نام لکھوا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، میں تھوکتی ہوں آپ کی دولت پر۔ ہاتھ میں تھامی انگوٹھی اس نے عالم شاہ کے سامنے دھری شیشے کی میز پر پھینکی۔ میری منگنی ہو چکی ہے اور میں کسی اور کی امانت ہوں سید عالم شاہ، آپ میری قیمت لگانے کا
کوئی اختیار کوئی حق نہیں رکھتے۔ وہ اسی طرح بیٹھا یکٹک اسے دیکھتا رہا، یوں جیسے اس کے آگے کوئی ایسا تماشا ہو رہا ہو جسے نہ تو وہ پسند کر رہا ہو اور نہ ہی ناپسند، بس دیکھ رہا ہو۔ آپ کا باقی سامان بھی جلد ہی پہنچتا ہوگا، اور برائے مہربانی اب میرا پیچھا مت کیجیے گا۔ میں ایک شریف عزت دار لڑکی ہوں، اس طرح کھیلنے کو آپ کو کئی اور چیزیں یقیناً دستیاب ہو سکتی ہوں گی۔ وہ واپس جانے کو مڑی۔ سنو، عقب میں وہ کھڑا ہو گیا۔ صرف اپنی کہو گی، سنو گی کچھ نہیں؟ کہیے۔ وہ مڑی نہیں، اسی طرح اس کی جانب پشت کیے کہ بولی۔ مضبوط قدم رکھتا وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ غور سے دیکھو مجھے، سر سے پاؤں تک، پھر اس گھر کو دیکھو، ایک ایک چیز پر غور کرو، اور پھر مجھے بتاؤ کہ کمی کہاں ہے، تمہارے انکار اور اس رویے کی وجہ کہاں پیدا ہوتی ہے۔ میں وہ وجہ تو مٹا سکتا ہوں روشنی، لیکن تمہارے حصول کی خواہش نہیں، اور اب یہ خواہش بھی کہاں رہی ہے، جنون بن گئی ہے۔ میں نے کب آپ کی ذات میں نقص نکالا ہے، یا آپ کی زر و دولت کو اپنی طمع کے ترازو میں تول کر کم پایا ہے؟ ایسی تو کوئی بھی بات نہیں، بات تو صرف اتنی سی ہے کہ میں آپ کے لیے نہیں ہوں، اور یہ بات میں خود کہہ رہی ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ کیا یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں؟ ہرگز نہیں، اس کے لہجے میں صفا کی درائی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اگر کسی دوسرے کے جیون میں اجالے بکھیرنے کی تمنا ہے بھی تو اسے دل سے نکال پھینکو۔ آپ خود کیوں نہیں میری تمنا اپنے دل سے نکال دیتے؟ وہ ایک بار پھر چیخ کر الجھ کر بولی۔ سید عالم شاہ دل بندر ہوتا ہے، سرائے نہیں۔ اس بندر پر کوئی ایک شخص جلوہ گر ہوتا ہے، صرف ایک دفعہ، اور پھر اس کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ تم مجھے اس لفاظی سے قائل نہیں کر سکتی۔ اس نے پیر زور سے مارا اور پلٹ کر چند قدم دور چلا گیا۔ تم جانتی نہیں ہو کہ عالم شاہ نے کیا مقام دیا ہے تمہیں۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو مٹ چکا ہوتا اس کا وجود، یوں میرے سامنے زبان کھینچ لیتا میں اس کی، اور تم؟ وہ پلٹ کر دوبارہ اس تک آیا۔ تم ٹھکرا رہی ہے اس نعمت کو۔ کبھی غور کیا ہے اپنے 2 کمروں کے اس بوسیدہ مکان پر، جسے مکان کہنا اور اس میں رہنا تمہاری توہین ہے؟ میں تمہیں یہاں لانا چاہتا ہوں، یہاں اس محل میں، اور تم انکار کر رہی ہو۔ مجھے آپ سے اور آپ کے اس محل سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اپنی تحقیر پر وہ سن ہو کر سب لہجے میں بولی تھی۔ آپ کو آپ کا یہ عظیم الشان گھر مبارک ہو، میرے لیے 2 تو کیا 1 کمرے کا مکان بھی کافی ہے، اگر میں اس میں اپنے من پسند لوگوں کے ساتھ زندگی گزاروں تو۔ بس، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ بہت ہو چکا، بہت ہو چکا، میں صرف ایک دفعہ فیصلہ کرتا ہوں، بار بار نہیں۔ زندگی میں بہت پہلے تصور میں ایک تصویر بنائی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی کہیں بھی وہ تصویر پائی تو اسی کو اپناؤں گا، ورنہ ساری عمر اسی طرح گزار دوں گا، اکیلے تنہا۔ اب وہ تصویر میں نے پا لی ہے تو اسے وہیں سجنا ہوگا جہاں میں چاہوں گا، ورنہ سارے رنگ بکھر جائیں گے۔ اس کے لہجے کی تہ میں سرد میری تھی، دھمکی تھی۔ میں صرف اپنے منگیتر سے شادی کروں گی، صرف اسی کے دل اور گھر میں سجوں گی، سمجھے اب؟ اس نے ایک ایک لفظ رک رک کر ادا کیا اور آگے بڑھی۔ سنو روشنی بی بی، اگر کچھ غیر متوقع ہو تو پلٹ کر یہیں آ جانا، تمہارے تمام راستے اب یہیں تک آئیں گے۔ پیچھے سے وہ مسخرانہ لہجے میں بولا تھا۔ اس کے بڑھتے قدم ایک بار پھر تھم گئے۔ اور ہاں، اب میں تمہارے در پر نہیں آؤں گا، تم سے کچھ کہوں گا بھی نہیں۔ جتنا کہنا سننا تھا وہ سب کہہ سن لیا، لفظوں کو ضائع کرنا مجھے پسند نہیں۔ اب اگر اقرار کرنے آؤ گی تو تم۔ اس نے سر جھٹکا اور باہر نکل گئی۔ سیڑھیوں سے لے کر روش اور روش سے گیٹ تک کا طویل فاصلہ اس نے محض ایک سانس میں طے کیا۔ گیٹ پر متعین چوکیدار کو شاید اندر سے آرڈر آیا تھا، اس نے لپک کر گیٹ کھول دیا۔ وہ گیٹ سے نکل کر باہر آئی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس سوزوکی والے کو وہ گھر کا پتہ لکھوا کر آئی تھی۔ وہ سامان سمیت حیران و پریشان کھڑا تھا۔ بی بی جی، شکر ہے آپ نکلی تو، کب سے کھڑا ہوں یہاں، اس نے دہائی دی۔ ہاں بھائی، معاف کرنا۔ اس نے چادر سے پسینہ صاف کیا اور مڑ کر کھڑکی بجائی۔ جی، رائفل بردار نے فوراً سر نکالا۔ یہ تمہارے صاحب کا سامان آیا ہے، اندر رکھوا لو۔ جی بہتر، میں پوچھتا ہوں شاہ صاحب سے۔ کھڑکی بند ہوئی۔ سنو بھائی، وہ سوزوکی والے کی طرف مڑی، یہ لوگ سامان لینے سے انکار کریں تو تم لے جانا، بھلا ہو جائے گا تمہارا۔ کھٹ کھٹ کرتی وہ آگے بڑھ گئے۔ سوزوکی والا حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ ایسا آرڈر اسے زندگی میں پہلی بار ملا تھا۔ ماجبی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں اور وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ زوفی تو اتنی بہادر کب سے ہو گئی؟ آپا، ہر شخص ایک خاص حد تک بزدل ہوتا ہے اور اس کے بعد بہادری کی حد خود بخود شروع ہو جاتی ہے۔ صرف بزدلی اور بہادری کی بات نہیں، بلکہ ہر 2 متضاد جذبے اسی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ وہ بڑی گہری سوچ سے واپس آ کر بولی تھی۔
اگر وہ پکڑ کر قید کر لیتے تجھے اتنا سا خوف بھی نہ آیا دل میں کہ تیرے پیچھے ہمارا کیا حال ہو جاتا؟ کم از کم مجھے ہی بتا کر جاتی۔ ماجبی نے جھنجھلی لی، مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ تم نے یہ کام کیا ہے۔ شیر کی کھچار میں آنکھیں بند کر کے چلے جانا بہادری نہیں حماقت ہوتی ہے، سمجھی تم؟ مجھے تو اتنا غصہ آ رہا کہ جی چاہتا ہے اماں کو بتا دوں۔ پلیز آپی، اس نے جانا انداز میں کہا، اور پھر یہ سب کچھ تو کرنا ہی تھا نا، میں نے نہ صحیح کوئی اور جاتا، کسی اور کے جانے سے کیا شیر کی کچار بدل جاتی، بلکہ ہو سکتا ہے الٹا نقصان ہو جاتا۔ اماں سے سوام کی بابت کیا کہو گی؟ وہی جو سچ ہے کہوں گی، سوزوکی میں رکھ کر سوزوکی والے کو پتہ بتا دیا تھا، چھوڑ آیا وہ خود۔ اچھا جیسے تمہاری مرضی، اس نے سر ہلایا۔ ویسے کیا کہا اس نے؟ خود کو رستم زماں سمجھتا ہے، بڑا غرور ہے اپنی وجاہت کا، دولت کا، طاقت کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ کہنے لگا، غور سے دیکھو مجھے اور میرے گھر کو، اور پھر بتاؤ تمہارے انکار کی وجہ کہاں ہے؟ پھر کیا؟ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں آپ میں اور آپ کے گھر میں رتی برابر دلچسپی نہیں رکھتی۔ یہ شان، یہ نمائش کسی اور کو دکھائیں جو دیکھنا پسند بھی کرے۔ اچھا، ماجبین ڈر گئے، غصہ نہیں آیا اسے؟ ہاں آیا تو تھا، وہ سوچ کر بولی، لیکن کچھ کہا نہیں اس نے، بس اتنا بولا کہ اب میں تمہارے در پر کوئی درخواست لے کر نہیں آؤں گا۔ شکر ہے خدا کا، ماجبین نے گہرا سانس لیا۔ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑ دیا اس نے، ورنہ اماں تو کہہ رہی تھی کہ ایسے لوگ کالے ناگ کی طرح ہوتے ہیں، پیچھا لے لیں تو چھوڑتے نہیں۔ بس اب انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، وہ اطمینان سے بولی۔ اسے تو پکا یقین ہے کہ میں اس کی وجاہت اور دولت سے متاثر ہو کر ایک دن ضرور اس کی جانب پلٹوں گی، بس اسی یقین میں عمر گزر جائے گی اس کی۔ دونوں بہنیں ہنس دیں۔ بڑے دن بعد وہ آیا تھا، بلیک جینس کے ساتھ اسکائی بلو شرٹ پہنے، بڑا تارو و تازہ اور اسمارٹ لگ رہا تھا۔ زلفیاں سین میں سے گزرتے گزرتے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہیلو کزن، وہ ہلکے سے مسکرایا۔ زلفیاں کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ اس کو دیکھ کر دل اطمینان اور سکون کے جذبات سے لبالب بھر جایا کرتا تھا۔ نظر لگاؤ گی؟ اماں کی موجودگی کے باوجود معصومیت سے پوچھنے لگا۔ وہ چیخ کر آگے بڑھ گئی۔ چائے چاہیے، وہ پیچھے سے زور سے بولا تھا۔ وہ کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔ اسے 100% یقین تھا کہ ابھی چند لمحوں میں ہی وہ دروازے پر موجود ہوگا، اور اس کا یقین درست نکلا۔ کیا بات ہے؟ بڑی خاموش ہو، حسب معمول دونوں ہاتھ دروازے کے دونوں جانب جمائے وہ کھڑا تھا۔ اتنے دن بعد آئے، وہ شکوہ کرنے کی عادی تو نہ تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں اس کے لبوں سے فکرہ پھسل گیا۔ شاید اس لیے کہ پچھلے کافی دنوں سے وہ بڑی پریشان اور الجھی ہوئی تھی۔ ایسے میں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی شکایت کر بیٹھتا ہے۔ اوہ، اسے شدید حیرت ہوئی، یہ آپ فرما رہی ہیں؟ وہ ہنس پڑی۔ میں تو خود اسی لیے نہیں آ رہا تھا کہ ملکہ عالیہ کو روزانہ ناگوار گزرتا ہے۔ مجھے کیا علم تھا کہ یہاں کوئی دیدہ دل پر شرا کیے ہوئے ہے۔ اف، اس نے لب دانتوں تلے دبا لیا۔ اسٹارٹ لے لیا آپ کی خوش فہمیوں نے؟ ارے یہ خوش فہمیاں تو مزید مستحکم ہو گئی ہیں محترمہ، اور اس استحکام میں آپ کی ذرا نوازیوں کا پورا ہاتھ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس دن بھلا کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ مسکراتے ہوئے شرارت سے پوچھنے لگا۔ کیا یہی کہ میری غربت ہی تمہاری اصل مسرت ہے، اور یہ کہ میرے دور جانے سے؟ حاضر اس نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی اور منہ پھیر لیا۔ کیوں اب منہ کیوں چھپاتی ہو؟ اپنے ہی الفاظ سے شرماتے تو میں نے پہلی بار کسی کو دیکھا ہے۔ تم جاتے ہو یہاں سے، یا اماں کو بتاؤں کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے دھمکایا۔ جاتا ہوں بھائی، اس نے سہمنے کی اداکاری کی۔ میری چائے تو دے دو۔ چائے بن چکی تو اس نے کپ اس کو تھما دیا۔ جا رہے ہیں ہم، وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ جائیے، وہ مسکرائی، آپ کبھی نہیں آئیں گے۔ ہاں، وہ آگے بڑھ گیا۔ حاضر اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ پہلے ہی جنم نہ جانے کیوں اس کا دل کہیں اندر ہی اندر ڈوبا ہوا تھا۔ حاضر کی ذرا سے مذاق پر چند لمحوں کو رک سا گیا۔ خدا نہ کرے، اس نے بڑبڑا کر کہا۔ آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھی۔ کام سے فارغ ہو کر وہ نکلی تو دیکھا وہ ماجبی سے محو گفتگو تھا۔ زلفیاں کا دل ان دونوں کو یوں سنجیدگی سے باتیں کرتے دیکھ کر سہم گیا۔ کہیں آپا نے اسے عالم شاہ کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ یہ ہوائیں کیوں اڑ رہی ہیں چہرے پر؟ وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں تو، وہ چہرہ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ماجبی باجی پٹیاں پڑھا رہی ہیں مجھے، وہ شرارت سے بولا۔ کیسی پٹیاں؟ کہتی ہیں اس بیوقوف کے آنسوؤں پر مت جاؤ، اور قسمت سے ملنے والا اتنا اچھا موقع گنوانے کی بجائے اس سے پورا فائدہ اٹھاؤ۔ واضح رہے وہ بیوقوف لڑکی تم ہو۔ پھر وہ بے نیازی سے پوچھنے لگی۔ پھر اس نے سر آ بھری۔ پھر کیا؟ ظاہر ہے میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ وہ لڑکی کتنی بیوقوف صحیح،
اس کی مسکراہٹیں مجھے عزیز ہیں۔ نہیں، اگر تم جانا چاہو تو بے شک چلے جاؤ۔ اس کے سر آ بھرنے پر وہ غصے سے بولی، اچھا واقعی رو گی تو نہیں؟ رونا یا مسکرانا تو میرا اپنا معاملہ ہے، تمہیں اس سے کیا؟ وہ تنک گئی۔ ارے وہ ہنس دیا، یہ یکا یک لڑنے جگڑنے پر کیوں اتر آئی؟ خیریت تو ہے؟ وہ چپ چاپ بیٹھی پاؤں کے ناخن دیکھتی رہی، عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ اس سے مل کر خوشی بھی ہو رہی تھی، اس پہ بگڑنے کا لڑنے کا دل بھی چاہ رہا تھا، پتہ نہیں اسے کیا ہو رہا تھا۔ آصف کے عالم شاہ کون ہے؟ معجبین نے اچانک پوچھا۔ زلفی شاہ نے گھبرا کر اسے دیکھا، نظروں نے سرزنش کی، لیکن وہ بے نیاز بن گئی۔ عالم شاہ کون؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ سید عالم شاہ، میں بھی جانتی تو نہیں، بس نام سنا ہے، پتہ نہیں کون ذکر کر رہا تھا۔ سید عالم شاہ، وہ سوچنے لگا، نام تو جانا پہچانا سا ہے، غالباً یہ سید فرمان شاہ کے بیٹے کا نام ہے۔ وہ کون صاحب ہے؟ نہیں تھے، بڑی قداور شخصیت تھی جناب کی، سیاست وغیرہ میں ملوث رہے تھے، اسی لیے مشہور بھی ہوئے کافی۔ اب تو انہیں وفات پائے بھی تقریباً 2-3 سال ہو گئے ہیں۔ ان کا بیٹا مشہور ہو رہا ہے بڑے حلقوں میں، غالباً شاہ وہی ہے۔ اس کا نام آپ نے کہاں سے سن لیا اس کے بارے میں؟ پتہ نہیں کون ذکر کر رہا تھا۔ وہ لاتعلقی سے کندھے اچکا کر بولی، ویسے بڑا بااثر ہوگا ہے نا؟ ظاہر ہے، وہ ہنس دیا، ایسے لوگ بھی بااثر نہیں ہوئے تو کیا ہم اور آپ جیسے ہوں گے؟ اس کے بااثر ہونے کو تو اس کے باپ کا نام ہی کافی ہے۔ یہ کیا فضول قسم کی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ زلفی شاہ جو خاموشی سے دونوں کی گفتگو سن رہی تھی، جھنجھلا کر بول پڑی، کرنے کو کوئی اور بات نہیں رہ گئی کیا؟ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ ذرا سی بات پر بلی کی طرح جھپٹتی ہے۔ ہاں، کبھی کبھی دورہ پڑتا ہے اسے۔ معجبین نے اسے دیکھا، تم فکر مت کرو، خود ٹھیک ہو جائے گی۔ ویسے تو میں بھی کافی عرصے سے جانتا ہوں اسے۔ وہ بدستور حیران تھا، میں نے تو یہ دورہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ کیا ہے آذر؟ وہ شرمندہ ہو گئی، تم تو پیچھے پڑ جاتے ہو ہر بات کے۔ تم لوگ بیٹھو، میں کھانا نکالتی ہوں۔ معجبین اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اجالا، وہ اس کی جانب پورے حواسوں کے ساتھ متوجہ ہوا، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، وہ نظریں چرا گئی۔ کتنا مشکل تھا اسے جھوٹ بولنا، جنہیں دلوں میں بسا کر خاموش پرستش کی جائے، انہیں معمولی سا دھوکہ دینا بھی کتنا اذیت بخش تھا، اسے اندازہ ہوا۔ اجالا، اس کے لہجے میں دکھ درد آیا۔ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو؟ مجھ سے؟ کون سا جھوٹ؟ اس نے حیرانی کی ایکٹنگ کی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم پریشان ہو، بے حد پریشان۔ اس کی آنکھوں میں یک ٹک دیکھتا ہوا بولا، کوئی بات ہے جو تمہارے اعصاب پر اس بری طرح سے سوار ہے کہ تمہیں خود اپنی حرکات کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس بری طرح سے الجھا ہوا میں نے تمہیں کبھی بھی نہیں دیکھا، اور وہ بات تم مجھ سے بھی چھپا رہی ہو۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے۔ معلوم نہیں آصف، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ وہ اضطراری طور پر انگلیاں چرخانے لگی۔ میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو کیا میں چھپاتی تم سے؟ اور پھر بھلا کیا بات ہو سکتی ہے، تم خود سوچو۔ معلوم نہیں، آہستگی سے بولا اور خاموش ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے زلفی شاہ کی بات کا اعتبار نہیں تھا، وہ محض اس کے نروس ہونے پر چپ ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر باہر چلی گئی۔